अस्सलाम वालेकुम कहानी गुलिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त में खुश आमदीद। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह तुलू हुई और शहजादी ताशा की ख्वाबगाह की खुली खिड़कियों से रोशनी ने अंदर झांका तो तालिया मुराद को दरवाजे के साथ खड़े देखा। शरीफा सामने हाथ बांधे मुअद्दब खड़ी थी और तालिया हाथों में पकड़ा रुका पड़ रही थी जो राजदारी से उस तक पहुंचाया गया था। इशराक के वक्त तक आपको मेरी हवेली में होना चाहिए शहजादी ताशा, बाकी सब भी मौजूद होंगे। सन बाओ। उसने रुका मुट्ठी में मरोड़ दिया और बाजू से बंधा एक दूसरा रुका निकाल के शरीफा की तरफ बढ़ाया। सब सामान की फहरिस्त है, इसे मेरी बग्गी में रखवाओ, मैं तैयार होने लगी हूँ, फिर मुझे सनबाओ की तरफ जाना है। दानिस्ता ऊंची आवाज़ में बोली क्योंकि खुले दरवाजे पे इसने मुराद को रुकते देख लिया था। सनबाओ वांगली की तरफ खैरियत। वो कमर पे हाथ बांधे शाही कुबा में मलबूस संजीदा रोबदार से अंदाज में सवाल करता अंदर दाखिल हुआ तो शरीफा जट सामने से हटी और तालिया ने फौरन सर झुकाया। राजा सुबह बखैर। फिर सर उठा के मुस्कुरा के बोली, वांगली ने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इसका मुजस्समा बनाऊं। शादी तक खुद को मसरूफ़ रखने का इससे बेहतर बहाना मुझे कहाँ मिलेगा, इसीलिए मुजस्समा साजी का सामान लेकर आज वांगली की तरफ जाना है मुझे। वैसे मुराद उसको बगौर देखने लगा जैसे सोच में पड़ गया हो। शहजादी को एक चीनी गुलाम का मुजस्समा बनाना ज़ेब नहीं देता। वो चीनी गुलाम नहीं, सिफारतकार है, मलाका को कर्जा लाके दे रहा है और मलिका यान सोफो का वफादार है। मलिका के वफादार से ताल्लुकात अच्छे रखूंगी तो मुझे ही आसानी होगी। वो मुराद के सामने खड़ी सादगी से उसकी आंखों में देखती कह रही थी, तो तुम अभी शादी के लिए दिल्ली तौर पे राज़ी हो। ताकत में बड़ी कशिश होती है राजा, ताकत किसे बुरी लगती है। फिर कान के पीछे बाल उड़सते हुए मुस्कुराई। उम्मीद करती हूँ आप मुझे भारी जेवरात देकर इस महल से रुखसत करेंगे राजा। आखिर आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपके सारे लूटे गए सोने पे मुझसे ज़्यादा किसका हक होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। कौन सा सोना, मैंने कुछ नहीं चुराया। हाँ, मेरी हलाल की कमाई बहुत है मेरे पास, मैं सुनार को भिजवा दूंगा। जेवरात पसंद कर लेना और जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस शादी के बाद वो होगा जो मैं चाहूँगा। देखते हैं राजा, उसने सर झुका के कहा था। मुराद के जाने के बाद वो मसहरी तक आई जिसके साथ लोहे की खूंटी पर लटका लिबास नज़र आ रहा था। रेशम का बना सादा सफ़ेद लिबास, लंबा स्कर्ट नुमा लहंगा और घुटनों तक आती कमीज़ और एक मफलर जैसा दुपट्टा। तीनों चीज़ों बाजोकरंग का रंग सफ़ेद था, न काम था न जरी न दबका, एक सितारा तक न लगा था उस पर। सफ़ेद रेशम को हाथ से मसलते इसे वो दिन याद आया जब वो पहली दफ़ा दुल्हन बनी थी। सुर्ख कामदार लहंगा, सोने के हल्के से जेवरात भी पहने थे, टीका भी था और गुलोबंद भी, कंगन और मेहंदी भी। उसने सर झटका और लिबास उठा लिया। इसे तैयार होना था। दिल पे जो गुजर रही थी इस सब को नज़रअंदाज करके इसे बस तैयार होना था। इस सुबह सुर्ख हवेली के सहन में वो कुएं के साथ बेमकसद सा खड़ा था। दरख्त की छाया के बाइस तेज रोशनी उसको नहीं छू रही थी। शेव हल्की बड़ी थी और बाजू सीने पे लपेटे पानी में झांकता कुछ सोच रहा था। तो तुम शहजादी ताशा के साथ इनके गांव से आए थे। आवाज़ पे वो चूक के पलटा तो देखा वांगली कहवे की प्याली हाथ में लिए साथ आ खड़ा हुआ था। फाते ने अदब से गर्दन झुकाई। मालिक, मैं शहजादी के राजों का अमीन हूँ, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मलिका ने फरमाया वो दुरुस्त था। मैं जानता था तुम आम आदमी नहीं हो। सोने का एक ढेर देकर मैंने तुम्हें ख़रीदा था। जिया के कारोबार को तुमने उठा के रख दिया और अब मलिका तुम्हारे बदले मुझे सोने का वही ढेर देने को तैयार हैं। तुम शहजादी से शादी के बाद आज़ाद हो गए फाते। वो ऐसे कह रहा था जैसे पछता रहा हो। आप मेरे लिए हमेशा मोहतरम थे और रहेंगे। कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती मालिक। वापस जाके ख़त लिखते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। वो मुड़ने लगा तो फाते तेज़ी से बोला, आप मलाका को कर्ज की दलदल में न धकेलें मालिक, आप इस तजवीज़ पे अमल करने वालों में से न बने। ख़त लिखते रहना फाते, मुझे अच्छा लगेगा। चीनी सिफारतकार ने नरमी से याद दहानी करवाई और कहवे की प्याली से घूंट भरता आगे बढ़ गया। बाहर बग्गियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मेहमान पहुंच चुके थे। जिस वक्त काजी कागजात का पलंदा लिए बरामदे में दाखिल हुआ, सामने सनबाओ, वांगली, एडम और फाते को फर्शी नशिस्त पे बैठे पाया। इनके मुकाबिल वो बैठी थी ज़मीन पे सादा मिले औरतों की तरह, सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद दुपट्टा सर पे ओढ़े। वो बस नज़रें झुकाए अपने नाखनों को देख रही थी। काजी ने कागजात छोटी मेज़ पे रखे और दो जानू होके बैठा। एक मुस्तरब नज़र वांगली पे डाली। सनबाओ, ये बहुत ख़तरनाक काम है, मुझे राजा मुराद के सामने गवाही देनी पड़ेगी। क्या शहजादी ताशा इन ख़तरात से वाकिफ़ हैं?
راجہ مراد کا اقتدار اب چند دن کا مہمان ہے، آپ کو ان سے نہیں، ان کو اب آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے کام کا آغاز کیجیے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ آپ چینی سفارتکار ہیں، آپ کو ملاقہ کا کوئی عہدیدار نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وانگ ڈی کا انداز پاٹ تھا۔ قاضی نے گہری سانس لی اور کاغذات سامنے رکھے۔ نکاح نامے کی 4 نقول بنائی گئی ہیں، ایک میرے پاس رہے گی تصدیق کے لیے، باقی دونوں آپ کے پاس ہوں گی۔ چوتھی نقل میں وانگ لی کو دے دوں گا، یعنی ملکہ کو۔ گواہ کے طور پہ سامنے بیٹھے ایڈم نے سوچا تھا، وہ بس پژمردہ سا بیٹھا تھا، اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ صحن میں چڑیوں کے نغمے سنائے دے رہے تھے اور قاضی مقدس کلمات پڑھ رہا تھا، مگر ایڈم کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے قاضی کو کلمات پڑھتے دیکھا، پھر مرد سے رضامندی لیتے دیکھا۔ مرد سپاٹ اور بے نیاز سا تھا، اس کے چہرے پہ ڈیروں سکون تھا، وہ جسے ذہن میں اگلا لائحہ عمل ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے بلا تعامل رضامندی دے ڈالی۔ پھر قاضی نے سفید لباس والی شہزادی سے پوچھا تو اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور بے خوف انداز میں اقرار کے بول بولے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہلتے لبوں کو محسوس کیا۔ اتنی سی بات تھی اور ایڈم بن محمد کا دل خالی ہو گیا۔ دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ قاضی چلا گیا، وانگ ڈی باہر نکل گیا اور وان فاتح اپنے دیگر کام نپٹانے اٹھ گیا۔ ایسے میں صرف صحن میں مجسمہ سازی کا سامان پڑا رہ گیا۔ شہزادی بھی جس خاموشی سے آئی تھی اس طرح اٹھ گئی۔ مرد اور شہزادی نے ایک دفعہ بھی نظر نہیں ملائی، نہ کسی نے کسی سے کوئی بات کی۔ ایسے لگتا تھا سب پیشینی انداز میں ملکہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹھے تھے۔ کام ختم ہوا تو وہ اپنی اپنی زندگیوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تالیہ نے بگی واپس بھجوا دی تھی اور خود پیدل چلتی وانگ ڈی کے گھر سے نکلی تھی۔ سامنے سبززار تھا اور درختوں کی لمبی قطار۔ وہ ان درختوں کی طرف جانے لگی، سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے متوازن قدم اٹھا رہی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ایڈم اس سے آ ملا۔ جیسے خواب ہو کوئی اور ٹوٹ گیا ہو، نم، بے حس، سرد۔ وہ سکون میں لگتی تھی، جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ گھاس پہ قدم اٹھانے لگے۔ یہ صحن میں مجسمہ سازی کا سامان کیسا ہے؟ رات تک تو ڈٹی ہوئی تھی کہ مجسمہ نہیں بنائیں گی۔ وہ رکی اور اس کی طرف گھومی۔ ایڈم بھی ٹھہر گیا۔ دونوں اب درختوں کے بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریب میں گھوڑے چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم نے کہا تھا صرف اپنا سوچوں، سو میں صرف اپنا سوچ رہی ہوں اب۔ تم نے کہا تھا کہ میں ایک لالچی عورت ہوں جس کی زندگی کے سارے بڑے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے ہیں۔ میں نے اس بات کو کھلے دل سے قبول کر لیا ہے ایڈم۔ میرا وہ مطلب نہیں، میں واقعی خزانے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہوں ایڈم، اور مجھے خزانہ مل گیا ہے۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ ایک دم وہ KL والی تالیہ لگنے لگی تھی۔ غلام سے نکاح اور شہزادی کا رتبہ، وہ سب جیسے ہوا ہی نہیں تھا۔ خزانہ نہیں ہے چیتالیہ؟ بالکل خزانہ نہیں ہے ایڈم، خزانے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی تو ایڈم کے ابرو حیرت سے بھچے۔ خزانے؟ سن بھاؤ کا گھر، اور سن بھاؤ کا مطلب ہوتا ہے 3 خزانے۔ وہ تو صرف وانگ لی کا لقب ہے، اور 600 سال تک وہ گھر 3 خزانوں والا گھر کہلاتا رہے گا۔ وہ زور دے کر بولی، اس گھر میں 3 خزانے ہیں ایڈم۔ 3 خزانے؟ ہاں۔ پہلا خزانہ وقت کا خزانہ تھا جس کا قفل ہم نے کھول لیا۔ تیسرا خزانہ میں نہیں جانتی کیا ہوگا، مگر دوسرا خزانہ وہ ہے جو میرے خواب میں میں اور تم ڈھونڈ رہے تھے، وہ خزانہ جو ہمیں واپس جا کے بے تحاشا امیر کر دے گا۔ وانگ لی کے گھر میں خزانہ مدفن ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسرا نے کہا تھا شہزادی تاشا وانگ لی کی دوستی کے باعث اس گھر میں آتی تھی۔ مجھے اپنے خواب سے لگا تھا کہ وہ بالائے منزل کے مکین سے ملنے آتی تھی، لیکن یہ دونوں باتیں غلط تھیں۔ اس کی مسکراہٹ میں اب شرارت در آئی تھی۔ میں وہ مجسمہ بنانے روز جاؤں گی وانگ لی کے گھر، لیکن اس کی ایک تیسری وجہ ہے۔ وہ مسکرا کے بتا رہی تھی اور وہ دنگ سا کھڑا تھا۔ میں وہاں دوسرے خزانے کے لیے جاؤں گی۔ کیا وہاں خزانہ مدفن ہے جس کو تم نے کھودنا ہے؟ جس کو ہم نے کھودنا ہے؟ نہیں ایڈم، ہم نے خزانہ دبانا ہے۔ 600 سال بعد ہم واپس جا کے اس خزانے کو اسی گھر سے نکالیں گے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ آپ سن باؤ کے گھر میں زیورات وغیرہ دبانا چاہتی ہیں؟ وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ زیورات نہیں، میں کتنے ہی سونے چاندی اکٹھے کر لوں، وہ بیچ بیچ کے ختم ہو جائیں گے۔ KL میں ایک سوشلائٹ ہوں اور ایک چور، تم ایک باڈی مین ہو، بگوڑے فوجی۔ ہم دونوں حقیقتاً امیر نہیں ہیں، اور ہم دونوں کو امیر ہونے کے لیے خزانہ چاہیے، اصلی خزانہ۔ ہمیں کچھ اور دبانا ہے۔ سبزے زار پہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایڈم حونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اگر واپس جانے کا اتنا یقین ہے تو آپ تھیلے میں سب ساتھ لے جائیں۔ دفن کرنا کیوں ضروری ہے؟
میرے پاس زیور بہت کم ہے ایڈم، اور مجھے کروڑوں ڈالرز کا خزانہ چاہیے۔ اگر زیور ساتھ لے گئے تو وہ وقت کا سفر طے کر کے ہمارے ساتھ نئے زمانے میں چلا جائے گا۔ وہ نیا ہی رہے گا، وہ ایج نہیں کرے گا۔ جیسے میرے خواب میں یہ انگوٹھی، ہاتھ اٹھا کے انگوٹھی دکھائی، میری انگوٹھی میں بالکل نئی لگ رہی تھی، میری انگلی میں بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ تو آپ زیور کو یہاں دفن کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، میرے پاس اتنا زیادہ زیور ہے ہی نہیں، اور زیورات کی 2016 میں کوئی اہمیت نہیں ہے ایڈم۔ مگر جانتے ہو کس چیز کی ہے؟ کس کی؟ وہ تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ شہزادیوں کے استعمال شدہ پھٹے پرانے کپڑوں کی۔ تم نے ہی تو مجھے کل بتایا تھا قدیم زمانے کے عام سے برتن، کتابیں، خطوط اور دوسری چیزیں نئے زمانے میں اینٹیک بن جاتے ہیں، جو کروڑوں ڈالرز کے بکتے ہیں، جو نیلامی میں لگائے جاتے ہیں، جو میوزیم میں سجائے جاتے ہیں۔ اوہ، اسے بالآخر سمجھ آنے لگی تھی۔ تالیہ جوش سے بتا رہی تھی، ہم شہزادی تاشا، سلطان مرسل، ملکہ یانسوف اور راجہ مراد کے زیر استعمال عام سی چیزیں اکٹھی کریں گے اور ان کو سن باؤ کے مجسمے تلے زمین میں دبا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ 600 سال بعد بھی وہ مجسمہ وہیں موجود رہے گا، اسے آنچ تک نہیں آئے گی۔ ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ وقت کے دروازے میں سے نہیں لے کے جا سکتے، ورنہ میری انگوٹھی کی طرح نہیں رہیں گے، وہ بریسلیٹ اور چابی کی طرح ایج نہیں کریں گے، اور اینٹیک بننے کے لیے ان کا ایج کرنا ضروری ہے، ان کی عمر گزرنا ضروری ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا، ہاں، اور یہ خزانہ چوری شدہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوگا۔ فاتح بن رامزل مجھے وہاں جاتے ہی چھوڑ دیں گے، ان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے خواب پانے کے لیے یہی خزانہ چاہیے ہے ایڈم، یہ ہماری زندگیاں بدل دے گا، اور یہ جائز ہوگا۔ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے چیتالیہ؟ یہ اتنے شیطانی منصوبے کہاں سے آتے ہیں آپ کو؟ تالیہ نے اب روح خفگی سے بھنچے، بکو مت، یہ بتاؤ کیا میرا ساتھ دو گے؟ کیا چند بیکار چیزوں کو 600 سال کے لیے دفن کرنے میں میری مدد کرو گے؟ 557 سال! زیادہ میرے آٹو کریکٹ نہ بنا کرو، شکر ادا کرو کہ میں تھی، میرے پلانز تھے۔ آپ شکر کریں کہ آپ کو میرے جیسا مفت کا غلام ملا ہوا ہے۔ وہ دونوں اب آگے بڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دور ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ مفت کا کیوں؟ خزانے میں سے 20% حصہ دوں گی تمہیں۔ ایک منٹ، 20% کس خوشی میں؟ ہم 50-50 کریں گے۔ 50% دماغ تو ہے نہیں تمہارا؟ ہوں، سارا پلان میرا، ساری محنت میری، تمہیں صرف مورل سپورٹ کے لیے رکھا ہے۔ اور زیادہ سودے بازی نہ کرو میرے ساتھ، ورنہ شہزادی کے جلال سے واقف نہیں ہو تم۔ ایڈم نے چلتے چلتے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ تو شہزادی نہ وان فاتح کی محبت میں اس گھر میں آتی تھی اور نہ ہی وانگ لی کی دوستی میں، وہ صرف خزانہ دفن کرنے آتی تھی۔ آپ نہ ویسے بالکل نہیں بدلیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھ سے بنگارہ ملایوں میں یہی لکھ پائیں گی کہ شہزادی وانگ لی کی دوستی میں اس گھر میں آتی تھی۔ اے مکرم فرشتے! اپنے بائیں ہاتھ کو دیکھ کے بولا، میرے اعمال نامے میں سے بنگارہ ملایوں نکال دو، خدا کے لیے، اس کے سارے جھوٹوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ نظم جو سنباؤ کے گھر کی دیوار پہ لکھی تھی شہزادی تاشا والی، وہ یہاں نہیں لکھی، وہ بھی یقیناً میں ہی لکھوں گی۔ مگر کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایڈم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان اب اجل ہو رہے تھے۔ دور سنباؤ کی حویلی کی بالائی منزل کی کھڑکی میں کھڑے فاتح نے مسکرا کے ان کو دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کو ڈھیروں اطمینان میسر تھا۔ جھک کے اس نے پانی کے پیالے میں رومال ڈبویا اور گردن کے پیچھے لیپ شدہ غازہ رگڑ کے صاف کیا۔ وقت کی مہر واضح دکھائی دینے لگی، اس کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہر شے پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس صبح قدیم ملاقہ میں زور کی بارش ہوئی تھی، مگر دوپہر تک مطلع صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا تو سارے میں دھوپ چھاؤں جیسا موسم ہو گیا۔ ایسا آنکھ مچولی والا موسم تھا کہ الامان! جیا کی رسوئی میں فاتح زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ گود میں بہت سے پتے رکھے تھے جن کو وہ ٹہنیوں سے علیحدہ کر کے ایک ٹوکری میں ڈال رہا تھا۔ ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے اور پوروں میں پتوں کی مہک رچ بس گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اداسی آریانہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تو اس نے نظر اٹھائی۔ سفید ہیئر بینڈ لگائے، وہ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے چوکڑی مارے بیٹھی اسے یاسیت سے دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں قدیم چینی بادشاہ شین نونگ ایک دفعہ سفر پہ نکلا تو ایک جگہ پڑاؤ کے دوران اس کے غلام عادتاً اس کے لیے لکڑیاں جلا کے پانی ابالنے لگے۔ ہوا چلی اور درخت سے ایک پتھر ٹوٹ کے پانی میں جا گرا۔ کسی کو علم تک نہ ہوا اور معمول کے مطابق غلاموں نے بادشاہ کو کڑا ہوا پانی پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پیا تو ذائقہ بہت مختلف تھا۔ اس کڑے پانی نے اسے تازہ دم کر دیا۔ اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا ایک پتا پانی میں گرا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ شین نونگ وہ پہلا انسان تھا جس نے پتے ابال کے پہلی چائے بنانے کی روایت ڈالی۔ تب سے لوگ پتوں کو ابال کے قہوہ، چائے اور جیا بنانے لگے۔ میں بھی اس وقت چائے کے پتے علیحدہ کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
وہ دل برداشتہ سی بولی، میری ماما کا کیا ہوگا ڈیڈ؟ آپ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے اور یہ ہمیں یہاں سے آزاد کر دے گا۔ وہ سر جھکائے پتے توڑ رہا تھا۔ مگر کیسے؟ قدیم کہاوتیں کبھی غلط نہیں ہوتی آریانہ، اور اسی ہی ایک کہاوت کہتی ہے کہ سچ تمہیں آزاد کر دے گا مگر پہلے وہ تمہیں غصہ دلائے گا۔ اس نے جٹ فکرہ مکمل کیا۔ تو صرف سچ ہے جو ہمیں آزاد کرے گا۔ وہ ٹوکری رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، کپڑے جاڑے اور جوتے پہنے۔ آج کل وہ خود سے باتیں کم کرتا تھا، اس کے پاس سارے جواب موجود ہوتے تھے۔ سادہ کرتے پاجامے، کمر کے گرد کپڑا باندھے وہ پہلے سے زیادہ پر امید لگ رہا تھا۔ جو اس دنیا میں ہوگا وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میں کوئی نیا رشتہ ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے کسی رشتے کو بنانے میں دلچسپی نہیں ہے آریانہ، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ اور پھر وہ مڑ گیا۔ آریانہ اس کی گردن کے پیچھے سب مہر دیکھ سکتی تھی۔ ہال کمرہ کھچا کھچ بھرا تھا، میزیں لگی تھی اور لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کمرے کے آغاز میں ایک چبوترا سا بنا تھا، وہ اس پہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، مجھے پرسوں کسی نے غلام فاتح بن رامزل کہہ کے پکارا تھا۔ اس کی آواز کی گرج اور باری پن سے کئی ہاتھ رکے، کئی گردنیں مڑی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑا، کمرے کے ایک کونے سے دوسرے تک سب کو باری باری دیکھتا کہہ رہا تھا، اور میں نے اس سے کہا کہ میرا نام غلام نہیں ہے اور مجھے میرے نام سے پکارا جانا چاہیے۔ جانتے ہو کیوں؟ جیا کے نیم تاریک ہال میں خاموشی چھانے لگی۔ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لقمے چبانے لگے۔ برتنوں کی کھٹر پٹر کم ہو گئی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے بنی آدم کو عزت بخشی، ان کو اکرام سے نوازا۔ ملائکہ کے لوگوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر شخص، خواہ وہ نیک ہو یا بدکار، امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر انسان عزت کے قابل ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے زور دے کر بول رہا تھا۔ لوگ خاموشی سے سن رہے تھے، لب ہل رہے تھے، گھونٹ بھرے جا رہے تھے، مگر آواز نہیں آتی تھی۔ بھلے ہمیں کوئی انسان برا لگتا ہو، بھلے ہمیں کسی سے نفرت ہو، مگر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ہر انسان کی عزت کریں، کیونکہ اللہ نے سب کو عزت سے نوازا ہے۔ جانور صرف کھانے اور سائبان کے ساتھ زندگی گزار سکتا، انسان نہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بلند آواز میں قدر خفگی سے کہہ رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے، کیونکہ بے عزت ہونے کے بعد لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ غم سے مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ انسان نہیں رہ سکتا عزت کے بغیر۔ تم کیسے لوگ ہو؟ تمہیں تمہارے گھروں سے اغوا کر کے یہاں غلام بنا لیا گیا ہے اور تم اپنے مالکوں کی جھڑکیاں سنتے ہو، مگر اپنے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اسے جیسے ان لوگوں پہ بہت غصہ تھا، وہ چپ چاپ سنے گئے۔ یاد رکھو، اگر کسی انسان کی محبت یا خوف تمہیں اتنا بے بس یا بے حس بنا دے کہ وہ تمہاری بے توقیری کیے جا رہا ہے اور تم چپ چاپ برداشت کر رہے ہو، تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ تم اچھے ہو یا برے، تم معزز ہو۔ تمہارے معزز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کچھ لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ خاموشی سے کھا رہے تھے۔ میں یہاں تم لوگوں کو مفت میں اگر کھانا دلواتا ہوں تو عزت کے ساتھ، تاکہ تم اپنی عزت خود کرنے لگو۔ خدا کے لیے اپنی قدر کرنا سیکھو۔ جانوروں کی طرح دوسروں کی ناجائز باتیں مت برداشت کرو۔ اپنے حق کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، احتجاج کرو۔ سلطان کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اسے بتاؤ کہ تمہیں کسی منڈی میں نہیں خریدا گیا، تمہیں ناجائز طور پہ غلام بنا کے بیچا گیا ہے۔ میں تمہارے لیے سلطان کے پاس جانے کو تیار ہوں، ملائکہ کے لوگوں، لیکن کیا تم لوگ اپنے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر وہاں ہر چہرے پہ تھکن تھی۔ گردنیں واپس پلٹ گئیں، برتنوں کی آواز آنے لگی، کھانا دوبارہ سے کھایا جانے لگا۔ فاتح نے گہری سانس بھری، سر جھٹکا اور چبوترے سے اتر آیا۔ پھر کونے میں دیکھا تو آریانہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ اسے متوجہ پا کے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ بہت بزدل ہیں ڈیڈ۔ ایک دن آئے گا جب یہ لوگ اپنے لیے کھڑے ہوں آریانہ، کیونکہ یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ قسمت میں لکھا ہے، بس تم انتظار کرو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے محتاط ہوتا رسوئی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی اضطراب، مایوسی کچھ نہ تھی۔ مخاطب ہوتا رسوئی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی اضطراب، مایوسی کچھ نہ تھا۔ کونے کی ایک میز پہ بیٹھے چگا پوش آدمی نے غور سے اسے جاتے دیکھا۔ مدھم روشنیوں کے باوجود اسے جیا کی اس نمایاں خوش شکل اور تن و من سے غلام کی گردن کی پشت پہ ایک جلنے کا داغ سا نظر آیا تھا۔ اس نے جیب سے رکا نکالا اور کھول کے دیکھا، اس پہ بنا خاکہ ہو بہو ویسا تھا۔ وہ بالآخر مسکرایا، پھر چپ چاپ اٹھا اور قہوہ خانے سے باہر نکل گیا۔ اسے بندہارا کا مطلوبہ شخص مل گیا تھا۔ اب اس کا رخ مراد راجہ کے محل کی جانب تھا۔
رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، اونچے ٹیلوں کا راستہ پیدل چلنے کے لیے دشوار گزار اور پتھریلا تھا، مگر وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ ان لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جاتے تھے۔ سامنے سبزہ زار دکھائی دیا اور چاندنی میں دہائے درخت۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ جب سے جو مجسمہ بنانا شروع کیا تھا، ہر رات وہ دونوں یہاں آ کے درختوں میں کچھ چیزیں چھپا جاتے تھے۔ دوپہر میں جب وہ شاہی بگی میں حویلی آ کے مجسمے کے کام شروع کرتی تو ایڈم ان کو درختوں کی کھو سے نکالتا اور لباس میں چھپائے اندر لے آتا۔ کسی سپاہی کو علم تک نہ ہوتا کہ وہ دونوں مجسمے کی بنیاد میں کیا بھر رہے ہیں۔ آج وہ درخت میں چند برتن چھپانے کے بعد پلٹی نہیں بلکہ سان باؤ کے گھر کی طرف آ گئی۔ سن باؤ کسی تقریب میں گیا تھا اور گھر پہ نہیں تھا۔ حویلی خاموش پڑی تھی۔ اکا دکا غلام جو یہاں ہوتے تھے وہ بھی غالباً جیا پہ تھے۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے مقفل نہیں کرتے تھے۔ وہ چگئی کی ٹوپی سر پہ جمائے تیزی سے اندر داخل ہو گئی تو ایڈم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تالیہ! وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا آیا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم؟ وہ راہداری میں آگے بڑھتی گئی اور صحن میں آ گئی۔ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ زچ ہو گیا۔ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ آخری دیوار تک آئی اور اندھیرے میں اسے ٹٹولنے لگی۔ وہ چلتے چلتے بیچ صحن تک آیا اور رک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر ابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں اپنے لیے نشانی چھوڑ رہی ہوں۔ وہ دیوار کے اس کونے تک آئی جہاں اس نے خواب میں ایک نظم لکھی دیکھی تھی۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مجسمے سے کتنی اینٹوں کے فاصلے پہ ہم نے خزانہ دبایا تھا؟ وہ نظم جس مقام پہ لکھی جائے گی اس کی سیدھ میں خزانہ ہوگا۔ ایک دفعہ ہم خزانہ نکال لیں تو ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ وہ ایک اینٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ اس جگہ کی سیدھ میں تھی۔ اس نے وہاں چاقو سے نشانی لگائی۔ صبح وہ ادھر نظم لکھ دے گی۔ اور وان فاتح ان کا کیا؟ ایڈم نے یاد دلایا۔ وہ دونوں اب خاموشی سے گھر سے باہر آ گئے تھے اور درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ وہ زر اور زمین سے بے نیاز انسان ہے۔ ان کو خزانے کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یہ صرف میرا اور تمہارا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم نئے زمانے میں جا کر اس جگہ کو کھودیں گے تو خزانہ وہاں موجود ہوگا۔ ہم نے خاص حفاظتی طریقے سے بنیادوں میں اسے بھرا ہے۔ ویسے نئے زمانے میں اس سب کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی بھی دلچسپی ہوئی۔ بندہارا کی نوکرانی شریفہ کے خطوط سے لے کر سلطان کے زیر استعمال مہر شدہ جام تک، یہ ساری پھینکی ہوئی چیزیں جب ہم نکال کے ماہرین کے پاس ٹیسٹ کے لیے لے کر جائیں گے تو یہ چیز ہر ٹیسٹ پاس کر جائیں گی۔ ہم ان کے عرب اور یورپی ممالک میں نیلامی کروائیں گے اور ایک ایک چیز کروڑوں ڈالر میں بکے گی۔ تم اور میں بہت امیر ہونے جا رہے ہیں ایڈم۔ پھر ایک دم وہ مسکرائی اور اوپر سیاہ آسمان کو دیکھا۔ یہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا اس میں ہم خزانہ ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں، مگر نہیں، ہم اس میں خزانہ دبانے کے بعد کھود کے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ سارے چکر وقت کے تھے، ورنہ ہر بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ وہ دونوں اب سبزہ زار سے نیچے اتر رہے تھے جہاں ان کے گھوڑے منتظر کھڑے تھے۔ پہلی دفعہ ایڈم کو اس کی باتوں سے امید ہونے لگی تھی، واپس جا کے وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ واہ! مجسمے کو بناتے بناتے یہ چھٹا دن آ پہنچا تھا۔ اس دوپہر وہ سن باؤ کے صحن میں موجود تھی اور کام کر رہی تھی۔ سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے، شفاف چہرہ لیے مخملی چوگے میں ملبوس تھی۔ زیور پہنے، ہاتھوں پہ گارا ابھی تک لگا تھا۔ بنیادیں بھری جا چکی تھیں اور مجسمے کی ٹانگیں بن چکی تھیں۔ تالیہ پیچھے ہٹی اور توصیفی انداز میں مجسمے کو دیکھا۔ میرے آرٹ کو مانتے ہو یا نہیں؟ ساتھ کھڑے ایڈم سے ستائش طلب کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ قیامت کے دن اس میں جان ڈالنی پڑے گی آپ کو محترمہ۔ میرے اعمال نامے کو ان سیاہ کاریوں سے دور رکھے۔ تالیہ نے تنک کے اسے دیکھا۔ چوری کرنے سے تو یہ بہتر کام ہے نا، اور پھر ایک دن میں اس کو خود ہی گرا دوں گی جب ہم وہ خزانہ نکال لیں گے۔ دبے الفاظ میں یاد کروایا۔ چلے مان لیا۔ اچھا، اگر آپ کو مجسمے سے فرصت مل جائے تو مجھے ان کتابوں کا بتائیے گا شہزادی صاحبہ، وہ ہمیں بندہارا کے خزانے تک لے جا سکتی ہیں۔ اس نے بھی آواز دھیمی کی۔ تم محل واپس جاؤ ایڈم، ملکہ نے وہ کتابیں تمہارے کمرے میں اب تک بھجوا دی ہوں گی۔ ایڈم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ جانتی ہیں 3 چاند والے جزیرے پہ چھپی دولت ملاکہ کے لوگوں کی امانت ہے اور اس کا ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، مگر میں ٹھہری لالچی خود غرض چور عورت۔ میرے لیے میرا خزانہ، مجسمے کے قدموں کی طرف اشارہ کیا،
زیادہ ضروری تھا۔ اب جاؤ، تمہارا کام یہاں ختم ہے۔ شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھٹکا تو وہ فوراً سلام آداب بھول کے باہر کو بھاگا۔ تالیہ واپس اپنا کام کرنے لگی۔ اسی اثنا میں سن بہو اپنے کمرے سے نکلا، اس کی طرف آیا، ادب سے سلام کیا۔ معذرت شہزادی، میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کام کرنے چلا گیا۔ چند اہم خطوط شاہ چین کی طرف ارسال کرنے تھے اور ابھی ابھی قاصد نے اطلاع دی ہے کہ ملکہ نے مجھے بلوایا ہے۔ آپ آرام سے اپنا کام کیجیے وانگ لی، میں یہ مجسمہ آپ کی طرف دیکھے بغیر بھی ختم کر سکتی ہوں۔ کل تک یہ تیار ہوگا۔ وہ جھکی اور گارے کو ہاتھوں میں بھرے اٹھی۔ وانگ لی کی طرف پشت تھی۔ وانگ لی ممنونیت سے مسکرایا۔ آپ کا شکریہ شہزادی، میری پرانی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، برآمدے کی طرف پشت کیے مجسمے کے اوپر مٹی لیپتی رہی۔ کتنی دیر گزری اسے علم نہ ہو سکا۔ وانگ لی کام سے چلا گیا اور وہ مجسمہ بناتی رہی۔ آوازیں البتہ سنائی دی تھی، کوئی باہر سے آیا تھا اور برآمدے کی طرف آنے کے بجائے راہداری سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ زینے چڑھنے کی آواز آئی، پھر تالیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی بالائے منزل کے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا ہے، کوئی ہیولہ سا، جیسے کوئی دراز قد توانا مرد ہو اور وہ نیچے دیکھ رہا ہو۔ جہاں صحن کے کونے میں وہ کھڑی تھی، مخملی چگا پہنے جو شہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھیں، اس کی کھڑکی کی طرف پشت تھی، بالوں پہ ریشمی اوڑھنی لے رکھی تھی اور سر پہ جمے تاج کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ چگے کے آستینوں سے نکلتی سفید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن تھے، خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقوت جڑی انگوٹھیاں تھیں، اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور گارے سے چبوترے پہ مجسمہ بنا رہے تھے۔ شہزادی مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی تھی، گردن ذرا سی موڑتی تھی، شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی، بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونا کمپٹی سے جھلکتا تھا۔ بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی تھی، جیسے واقف تھی کہ اوپر کھڑکی میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر دفتن وہ سر جھکا کے ہلکا سا ہنسی اور گردن موڑی۔ بالائی منزل کی کھڑکی میں کھڑا مرد تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ تو کان سے لبریز تھا اور بال الجھے بکھرے سے تھے۔ اسے خود کو دیکھتے پا کے وہ مسکرایا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ زینے اترنے کی آواز آئی، تالیہ پلٹ کے اپنا کام کرنے لگ گئی۔ دفتن اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کا دل بری طرح سے دھڑکا، مگر اطمینان سے مسکراتے ہوئے مجسمہ بناتی رہی۔ شہزادی، ادب سے کہا گیا تو اس نے بے نیازی سے چہرہ موڑا توانگ کو۔ وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے خوشگوار حیرت سے مجسمے کے قریب آیا اور چاروں طرف سے اسے گھوم پھر کے دیکھا۔ میں 6 دن سے جیا میں تھا، وانگ لی نے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا، یقیناً تم نے منع کیا ہوگا۔ وہ ستائش سے مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مجسمہ بنانے نہیں آؤ گی، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ بالائی منزل کے مکین سے ملنے نہیں آؤں گی۔ تو میری بیوی درست تھی، شہزادی تاشا یہاں صرف وانگ لی کی دوستی میں آتی تھی۔ وہ گردن چکا کے مجسمے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ایک دم سرخ اینٹوں والے شہر میں کوئی عجیب مردنی سی چھانے لگی تھی۔ آپ کی بیوی درست ہے۔ ایک چور نظر مجسمے تلے زمین پہ ڈالی جو اب برابر کر دی گئی تھی اور جس کے اندر بہت کچھ مدفن تھا، اور آپ کو مجھے میرا مقام یاد دلانے کے لیے اسرا بیگم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ فیصلہ صرف آپ کے اوپر بھروسہ کر کے لیا تھا۔ آواز میں درشتی گھل گئی۔ ٹھیک کیا تھا۔ وہ ابھی تک مجسمے کو دیکھ رہا تھا، انداز بے نیاز سا تھا۔ اس کے لیے صرف آزادی اہم تھی، کوئی رشتہ، کسی کے احساسات، اس سب کے نتائج سب ثانوی تھا۔ اگر آپ نے میرے کام کو سراہ لیا ہو تو پلیز ہٹ جائیے، مجھے میرا کام کرنے دیں، وہ اسپاٹ سے انداز میں بولی تو فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی طرف پشت ہوئی تو اس کی گردن کے نشان اس کی نظروں میں چبھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ توانگ کو آپ نے وہ غازہ اتار دیا؟ اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا اور کندھے اچکائے۔ تمہیں لگتا ہے وان فتح کسی سے ڈرتا ہے؟ مسکرا کے سر جھٹکا اور برآمدے کی جانب چلا گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی۔ ان کے درمیان کچھ بھی نہ بدلا تھا اور جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں اگلے 3 دن مجسمہ بنانے کے لیے روز آؤں گی، کوشش کیجیے گا آپ وہ وقت جیا میں ہی گزاریں تاکہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں۔ قدر خفگی سے اسے پکارا مگر وہ انسنی کر کے اندر جا چکا تھا۔ گستاخ! وہ سر جھٹک کے واپس مجسمے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے جب وہ سن بھاؤ کے گھر سے تھکی ہاری واپس اپنے محل آئی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ایڈم بن محمد بے چین سا وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میز پہ چند کاغذ رکھے تھے۔ اسے دیکھ کے فوراً سے اٹھا۔ مجسمہ مکمل ہو گیا؟ اپنے سارے رازوں کے ساتھ وہ مکمل ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی، دروازے بند کر دی اور ایک قندیل بجھا دی۔ روشنی ہلکی ہو گئی اور کمرے کا ماحول پر اسراریت میں ڈوب سا گیا۔ تھک گئی کیا؟ وہ جو کچھ اور کہنے لگا تھا، اس کا تکان زدہ چہرہ دیکھ کے بات روک لی۔ وہ سنگھار میز تک آئی اور ننھے صندوق سے خوشبودار گیلا رومال نکالا، پھر اس سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی، میں نے ان معمولی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چرائی نہیں تھی ایڈم،
میں نے وہ خود حاصل کی تھیں جائز طریقے سے، سوائے شریفہ کے خطوط کے۔ ان کے لیے بھی آج ایک بھاری رقم اسے ادا کر دی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان خطوط کو 600 سال بعد بیچنا چاہتی ہوں گی، مگر وہ خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں، کیونکہ یہ خزانہ جو ہمیں بہت امیر کرے گا میری جائز کمائی کا ہوگا۔ پھر رومال رکھا اور مسکرا کے سنگھار میز کے کنارے پہ ٹک گئی۔ ایڈم واپس بیٹھا اور کاغذ سامنے پھیلائے۔ 3 چاند والا جزیرہ ملاکا سے مغرب کی سمت 1.5 دن کی مسافت پہ، ہمیں جلد از جلد وہاں جانا ہوگا۔ کچھ نقشے اس کتاب میں تھے اور کچھ میں نے شہر کے کتب خانوں سے اکٹھے کیے ہیں۔ پھر وہ جوش سے کاغذ پہ مختلف مقامات پہ انگلی رکھ کے اسے راستہ سمجھانے لگا۔ دفتن اسے ایک خیال آیا، مگر آپ کیسے جا سکیں گے؟ کم از کم 3 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ اس کی فکر مت کرو، شہزادیاں رواج کے مطابق شادی سے قبل چند دن شاہی آداب کی تربیت حاصل کرنے جنوبی محل کی طرف چلی جاتی ہیں۔ راجہ مراد نے مجھے بھی وہاں جانے کو کہا ہے۔ انکار کروں گی تو راجہ کو شک ہوگا۔ یوں کرتی ہوں کل وہیں چلی جاتی ہوں، تم میرے ساتھ آنا، وہاں سے ہم سمندری سفر پہ نکل جائیں گے۔ ایڈم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اگر ہم ملاکا کے لوگوں کی لوٹی دولت واپس لا سکیں تو ملاکا کو چین سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں چیتالیہ۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ تالیہ بھی مسکرا دی۔ تم تیاری کرو، ہم الگ صبح روانہ ہوں گے۔ وہ پرعزم تھی۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ایک مشکل صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ اپنے کمرے میں کرسی میز پر براجمان مراد راجہ لکڑی کی ننھی کشتی میں کیل ٹھونکتا دکھائی دے رہا تھا۔ میز پہ چند آلات اور لکڑی کے باریک ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور وہ مہارت سے اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ سامنے ہاتھ باندھے مؤدب سا عارف کھڑا اگلے حکم کا منتظر تھا۔ شہزادی تاشا جلد جنوبی محل روانہ ہو جائیں گی، وہ نظریں کشتی پہ جمائے سرد آواز میں بولا۔ اس کے جاتے ہی تم وانگلی کے اس غلام کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ گے جس کے گردن پہ تمہارے آدمی کو چند دن پہلے وہ نشان نظر آیا تھا۔ ابھی تک میں صرف شہزادی کی وجہ سے خاموش تھا، اس کے جاتے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ جو حکم عالی جا، عارف نے فوراً سے سر جھکایا۔ مراد راجہ مہارت سے کشتی کے اوپر ننھا سا بادبان لگا رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر گہری مہیب رات اتر رہی تھی، خاموشی سے چپ چاپ۔ اس صبح سرخ حویلی کے صحن میں وہ مجسمہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ کنویں سے پانی کا ڈول نکالتے وقت وان فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی کہتی تھی مجسمہ نہیں بنائے گی اور اب چند دن میں یہ اونچا سا بت تراش کے چلی گئی۔ اسے صنم تراشی، پینٹنگز اور ایسی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر یہ مجسمہ، وہ اس کو ہمیشہ وہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک حصہ اس مجسمے کو دیکھتے گزرا تھا۔ پانی کا ڈول اس نے برآمدے میں رکھا ہی تھا کہ دروازہ بج اٹھا۔ دستک ایسی گرجدار اور خوفناک تھی کہ وہ چونکا، پھر تیزی سے راہداری میں آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اسلحے سے لیس شاہی سپاہی کھڑے تھے، ان کی تلواریں میان سے باہر تھیں۔ فاتح بن رامزل، تمہیں بندہ ہارا مراد راجہ کے حکم پہ گرفتار کیا جاتا ہے، ایک نے گرجدار آواز میں حکم سنایا۔ باقی 2 اس پر جھپٹے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بٹھایا، سختی سے اس کے ہاتھ کمر پہ باندھے اور رسی سے باندھے۔ شور سن کے وانگلی بستر سے نکل کے فوراً باہر آیا تھا۔ اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ چلایا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے زمین پہ فاتح نے چہرہ اٹھایا اور ایک نظر وانگلی کو دیکھا۔ آپ آرام فرمائیے مالک، مجھے اپنے سارے قصور معلوم ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانے دیجیے۔ وہ ضبط اور سکون سے نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے کندھوں پہ زور دے کے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا۔ ایک آدمی اس کے ہاتھوں کو رسی میں جکڑے جا رہا تھا، مگر وانگلی نے پریشانی سے ان سپاہیوں کی فوج کو دیکھا اور پھر سیاہ گھوڑا گاڑیوں کو جو سامنے کھڑی تھیں، قیدی کو لے جانے کے لیے تیار۔ مالک، اس نے مسکرا کے وانگلی کو مخاطب کیا۔ سپاہیوں نے اسے جبراً اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں بادشاہوں اور رئیسوں کے ساتھ بھی گھوما ہوں اور محلوں میں بھی رہا ہوں تو میں نے درست کہا تھا۔ وان فاتح نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی بندہ ہارا سے ملنے سے ڈرتا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، مراد راجہ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ملاقات میری مرضی اور خواہش سے ہو رہی ہے۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتا گردن موڑے اپنے مالک کو مسکرا کے تسلی دے رہا تھا۔ فربا چینی سفارتکار بس سر پہ ہاتھ رکھے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غلام آج اسے پہلی دفعہ آزاد لگا تھا۔ بتائیے گا لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔